बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज की रात मुझ पे बहुत भारी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। बाहर जोर की बारिश हो रही थी। बार बार बिजली की कड़क दिल को दड़का देती। 2 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी सांसें तेजतर होती चली जा रही थी, क्योंकि 2 बजे वो कुछ होना था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। या खुदा, अब क्या होगा? मैंने दिल में सोचा, 2 बजे से पहले ही काश मैं मर जाऊं और वो मंजर देखने के लिए जिंदा ना रहूं। मेरी आंखों से आंसू की लरी रवां थी। मैं बार बार मसहरी पे सोई अपनी बेटी हुमैरा को गौर से देखती और बार बार कलामे इलाही पढ़ के उस पे फूंक देती। या खुदा, ये कैसी आजमाइश है। माजी के बीते वाकयात पल भर में मेरी आंखों के सामने घूम गए। वकार अहमद से मेरी शादी आज से 19 साल पहले हुई। वो खानदानी तौर पे जमींदार लोग थे, काफी अमीर कबीर, जबकि मैं एक मामूली मतवस्त खानदान की लड़की थी। हमारी शादी की वजह हम दोनों की एक दूसरे से शदीद मोहब्बत थी। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अपनी क्लास के काबिल तरीन तालिब इल्मों में हमारा शुमार होता था। कई मरतबा हम में नोट्स वगैरह के तबादले हुए, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे से बेहद बेतकल्लुफ हुए और हम एक दूसरे से करीब तर चले गए। किस्सा मुख्तसर, हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने अपने घर वालों को राजी किया और ये सारा किस्सा हमारी शादी पे खत्म हुआ। शादी के बाद हम गांव में आए। ये सरसब्ज़ व शादाब गांव वकार अहमद का आबाई गांव था। वकार अपने माँ बाप के इकलौते साहिबजादे थे। मेरे ससुर बड़े तल्ख और इंतहाई सख्त तबीयत के मालिक थे। वो बड़ी मुश्किल से शादी पे राजी हुए, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी अपनी हैसियत के लोगों में करना चाहते थे। लेकिन बेटे की मोहब्बत और जिद ने उन्हें मजबूर किया। हमारी शादी के 2 हफ्ते बाद उनकी मौत वाक़ई हुई। मौत क्या थी? एक मुअम्मा थी जिसे आज तक ज़हन हल नहीं कर सका। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक थी। ज़हनी लिहाज से वो बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस वजूहात की बिना पे वो खुद चल के जलते दहकते आतिशदान में जा बैठे और किसी ने उनकी चीख सुनी और ना ही आहो फिगा। जब मेरी सास कमरे में दाखिल हुई तो वो दिलदोज मंजर देखते ही चीख मार के गिर गई और बेहोश हो गई। जाहिर है मंजर ही ऐसा खुलनाक था। जब एक औरत के सामने उसका सुहाग दहकती आग में जल रहा हो तो भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मेरी सास पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। वो इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी। हम उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी सास ने हॉस्पिटल पहुंचने से 15 मिनट पहले दम तोड़ दिया। यानी शादी के 2 माह बाद हम दोनों अपने बुजुर्गों से महरूम हो गए। वकार की हालत माँ बाप की अचानक मौत पे बेहद खराब थी। उनके आंसू सूख गए। बहरहाल वक्त के मरहम ने कुछ हद तक उनके जख्म भर दिए। इसके बाद मैंने अपने शोहर को दोबारा शहर जाने का मशवरा दिया, लेकिन वो राजी ना हुए। उनका कहना था कि अपने गांव और अपनी हवेली से उन्हें अपने वालिदैन की खुशबू आती है। मैं भी थक हार के खामोश बैठी। आखिर मुझे क्या तकलीफ थी? सब कुछ तो था यहाँ, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाला शोहर वकार अहमद, जिन्होंने वालिदैन के चले जाने के बाद मुझे इतना प्यार दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं। जिंदगी फिर से मामूल के मुताबिक चलने लगी। वकार अहमद ने जमीनों का काम संभाला, अपने वालिद की गद्दी पे बैठे। कुछ अरसे के बाद मैंने उन्हें ऐसी खबर सुनाई जिसे सुन के वो बच्चों की तरह खुशी से नाचने लगे। हमारे इस खुशी भरे आंगन में एक गुलाब खिलने वाला था, जिसके हम दोनों बेचैनी से मुंतजिर थे। इतने गमों के बाद जब इतनी बड़ी खुशी मिली तो हमने सब गम भुला दिए। अब जिंदगी में रौनक ही रौनक, खुशी ही खुशी भर आई। मैं तो हवाओं में उड़ने लगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा खुशियां भी इंसान को रास नहीं आती। मेरी ये खुशी चंद रोज की थी। हुआ यूं कि एक दिन सहपहर के वक्त वकार अहमद लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और मैं साथ वाले सोफे पे बैठी आने वाले मेहमान के लिए स्वेटर बुन रही थी। क्या कर रही हो सलमा? उन्होंने बगैर मुझे देखे पूछा। कुछ नहीं, बस जरा ये स्वेटर बुन रही हूँ। मैंने भी उन्हें देखे बगैर जवाब दिया। उन्होंने एक नजर मुझ पे डाली और स्वेटर पे, फिर हैरान होते हुए बोले, अरे इतना छोटा स्वेटर किसके लिए?
بھائی مجھ پہ یا تم پہ یہ سویٹر یقیناً نہیں آئے گا۔ تو آپ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ سویٹر میرے یا آپ کے لیے ہے؟ تو پھر آپ بھی بس۔ میں نے نظریں جھکائی اور شرما کے کہا تو وہ سمجھ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ابھی سے ان کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر ذرا توقف کی بات بولے، ڈارلنگ ذرا چائے تو پلاؤ، بڑی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، اور میں نے دھاگا اور سلائیاں وغیرہ سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور ساڑی سنبھالتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ وقار کے لیے چائے میں خود بناتی تھی۔ ویسے تو خادموں کی کمی نہ تھی، لیکن وقار کے لیے چائے بنا کے مجھے بڑا سکون ملتا۔ میں نے چائے بنائی، ٹرے میں تمام اشیاء رکھے لاؤنج میں داخل ہوئی، لیکن یہ کیا، میں سامنے دیکھتے ہی ساکت ہو گئی۔ وقت جیسے تھم سا گیا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ٹرے میرے ہاتھوں سے چھوٹی، چائے نے قالین کو تر کیا۔ سامنے کا منظر ناقابل بیان حد تک بھیانک تھا۔ وقار احمد آتش دان کی دہکتی آگ میں بیٹھے جھلس رہے تھے۔ نہ وہ چیخو پکار کر رہے تھے، نہ ان کے چہرے کے حد و حال سے ان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بس وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آگ معمول سے کہیں زیادہ بڑک رہی تھی۔ میرے قدم جو جیسے زمین نے پکڑ لیے، یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ پھر میرے ذہن پہ دھند سی چھائی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا، اور بجائے اس کے کہ میں جا کے وقار احمد کی مدد کرتی یا کسی کو بلاتی، خود ہی میں غش کھا کے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں نرم گداز بستر پہ پڑے پایا۔ میرے دائیں طرف انکل سبحانی کھڑے تھے۔ میری آنکھیں کھلتے دیکھ کے ان کے چہرے پہ مسرت دوڑ آئی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، انہوں نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کے لیے کہا اور خود ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے۔ انکل سبحانی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے بہت زیادہ رونے کے بعد سوج جاتی ہیں، لیکن بظاہر وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ اچانک مجھے سب کچھ یاد آیا۔ میرے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگی، یا خدایا یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ سچ تھا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ جھوٹ تھا، صرف ایک خواب تھا، تو پھر وقار کہاں ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ ابھی میرا ذہن ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش میں تھا کہ خوبصورت لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ اس نے مسکرا کے میرے چہرے پہ ایک نظر ڈالی اور مجھے ایک انجیکشن لگا دیا اور میرے پاؤں کی طرف چل پڑی۔ ٹیبل سے ایک رجسٹر اٹھا کے کچھ درج کرنے لگی، جبکہ میں ایک مرتبہ پھر دنیا مافیہا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ دوسری بار مجھے ہوش آیا تو میری امی، ابو، بہن، بھائی سب میرے پاس موجود تھے۔ انکل سبحانی دروازے کے پاس سب سے الگ تھلگ ایک بینچ پہ بیٹھے ہلاؤ میں گو رہے تھے۔ میرے والدین نے مجھے پیار کیا اور بظاہر خوشی کا اظہار کیا، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقار کہاں ہے امی؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، وہ بیٹا اپنے ایک دوست سے ملنے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ امی نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن اتنی بڑی خبر آخر کب تک چھپائی جا سکتی ہے؟ مجھ پہ یہ تلخ حقیقت بجلی بن کے گری۔ میری زندگی میں ایک بار پھر خزاں آئی، اور وہ پھول، وہ خوشی کی کلیاں تو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی۔ وقار احمد، میری محبت، میرے ہمسفر، خوشیوں اور غموں کے ساتھی مجھے چھوڑ کے اچانک یوں چلے گئے، میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ وقار کی ناخوانی موت کے بعد آس پاس کے لوگوں نے جھوٹی خبریں اڑانا شروع کر دی کہ یہ حویلی منحوس ہے، یہاں اس حویلی میں عصیب ہیں، بھوت چڑیلے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کی من گڑت کہانیاں سن کے میرے والدین نے مجھے شہر جانے کا مشورہ دیا، لیکن میں شہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے حویلی سے محبت ہو گئی تھی۔ صرف یہی تو تھی جہاں رہ کے مجھے اپنے شوہر کی کمی محسوس نہ ہوتی، مجھے یہاں کی ہر چیز سے ان کی خوشبو آتی۔ سو میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہی رہوں گی۔ زندگی ایک بار پھر معمول پہ آئی۔ وقار کی وفات کے چند مہینے کے بعد اللہ نے مجھے ایک چاند سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام میں نے خود حمیرہ رکھا۔ میری بے رونق زندگی میں پھر سے بہار آئی۔ میرے گھر والے پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے حویلی میں ٹھہرے، سب بڑے خوش تھے۔ بہت سے لوگ آس پاس سے بھی مبارک دینے آئے۔ حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا، غریبوں میں کھانا تقسیم ہوا، غرض ہر طرف رونق ہی رونق اور خوشی کا سما تھا۔ گھر والے کچھ ہفتے رک کے پھر واپس چلے گئے۔ حویلی پھر سے خالی ہو گئی۔ حویلی کے ملازمین بھی مجھ سے اجازت لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کیونکہ لوگوں کی من گھڑت افواہوں کی وجہ سے اس حویلی سے خوف محسوس کرنے لگے تھے۔ لیکن میں مطمئن اور پرسکون تھی، اور ذرا سا بھی خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ میرے ساتھ کبھی کوئی انہونی واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ مگر میرا ذہن نے اکثر وقار احمد اور سسر کی ناگہانی موت کے بارے میں سوچتا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے دہکتے آتش دان میں جا بیٹھے۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ بہرحال اب میرے ذہن میں یہ خیالات کم ہی آتے، کیونکہ میں اپنی ہمارا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ہر آسائش اس پری حویلی میں ہمیں مہیا تھی۔ اتنی آمدن ہو جاتی کہ ہم دونوں ماں بیٹی خوب مزے سے زندگی گزارنے لگی۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔
سچ کہتے ہیں وقت پر لگا کے اڑتا ہے۔ میری حمیرہ نے میٹرک کیا، وہ جوان ہو گئی۔ ماشاءاللہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر روز میں اس کی نظر ضرور اتارتی۔ ذہانت تو اسے ورثے میں ملی۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی تو میری آنکھیں بھیگ جاتی، پھر خود ہی میرے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی، امی آپ نے مجھے اتنا پیار دیا کہ کبھی مجھے باپ کی کمی محسوس نہ ہوئی، اور میں بے اختیار اسے گلے سے لگا کے پیار کرتی۔ جب وہ ایف اے میں داخل ہوئی تو حویلی میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ اتنے طویل عرصے میں نے اس حویلی میں گزارا لیکن مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہوا، لیکن آج کل مجھے محسوس ہوا کہ جیسے حویلی میں ہمارے علاوہ کوئی تیسری نادیدہ ہستی بھی موجود ہے جو حمیرہ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اکثر جب حمیرہ چائے بناتی تو اس کے دوپٹے کے پلو کو آگ پکڑ لیتا، وہ خوفزدہ ہو کے دوپٹہ دور پھینک دیتی۔ ایک مرتبہ چائے کی ٹرے ہاتھوں میں پکڑے جب لاؤنج میں داخل ہونے لگی تو نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور ٹرے اس پہ آ گری۔ اف خدایا، اس کے جسم پہ گرم گرم چائے گری۔ وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ جسم زیادہ نہیں جلا، صرف ہاتھ کوہنوں تک جلے، لیکن اسے بڑی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کے رو پڑی۔ ماں تھی نا، کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا جب میری بچی کو چھوٹی سی خراش بھی آتی۔ بہرحال پھر میں نے حمیرہ کے کچن میں گھسنے پہ پابندی لگائی اور خود سارے کام کرنے لگی۔ حمیرہ کالج ایک بس میں جاتی۔ ایک مرتبہ اس کی بس کو حادثہ پیش آیا اور وہ سڑک کے سائڈ پہ لگے ہوئے ایک تنے درخت سے ٹکرا گئی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بس میں کسی اور لڑکی کو خراش تک نہ آئی، صرف حمیرہ زخمی ہوئی۔ اس کی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں بہت زیادہ زخم آیا۔ مجھے اکثر لاؤنج کے آتش دان کے پاس رات کی تنہائی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ ایک مرتبہ میں رات کو کچن سے پانی لینے کے لیے وہاں سے گزری تو ایسے لگا جیسے آتش دان کے قریب کوئی دھیمی آواز میں رو رہا ہے۔ حمیرہ کا خیال آتے ہی میں اندر داخل ہوئی۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں ایک لکیر کی صورت میں داخل ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں نے دیکھا کہ ایک سایہ زمین پہ آتش دان کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ حمیرہ، میں نے کچھ آرام سے پکارا تو وہ سایہ ایک دم غائب ہوا، جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے خوف سے چڑچڑی لی، سمیرہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو سمیرہ بے خبر بڑے مزے سے نیند کی وادیوں کی سیر کر رہی تھی۔ واپسی پہ میں نے ڈرائنگ روم کا معائنہ کیا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سوائے آتش دان کے جس میں دھواں بلند تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تھوڑی دیر پہلے آگ جل رہی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ رات کے 3 بجے آگ کس نے جلائی؟ ذہن میں یہی سوال لیے میں اپنے کمرے میں آئی، بستر پہ لیٹی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک ہی سوال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ آخر وہ سایہ کیا تھا، آگ کس نے جلائی؟ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب نیند کی دیوی مجھ پہ مہربان ہوئی اور میں سو گئی۔ حسب معمول صبح 6 بجے اٹھی، نماز پڑھی اور حمیرہ کو جگانے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ لاؤنج سے گزرتے وقت غیر ارادی طور پہ میری نظر آتش دان کی طرف گئی۔ لکڑیوں وغیرہ کے اوپر کاغذ کا ایک پرزہ نظر آیا۔ میں نے قدم آتش دان کی طرف بڑھائے۔ کاغذ پہ اردو زبان میں ایک تحریر درج تھی۔ میں اسے غور سے پڑھنے لگی۔ سنو سلمہ، میری تم سے کسی قسم کی دشمنی نہیں، میں صرف آفتاب احمد کی نسل کو مٹانا چاہتی ہوں، اسی طرح مجھے سکون نصیب ہوگا۔ تمہاری بیٹی کا پیچھا میں اس کی جان لے کر ہی چھوڑ سکتی ہوں۔ مجھ پہ تو جیسے سکتہ طاری ہوا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ کب کاغذ میرے ہاتھوں سے ٹوٹا اور کب میں نے حمیرہ کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں جا کے میں نے حمیرہ کو اپنے بازو میں سمیٹا اور دروازے پہ نظریں گاڑ دی، جیسے کسی آنے والے وحشی سے اپنی بچی کو بچانا چاہ رہی ہو۔ کیا ہوا امی؟ حمیرہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ میں تمہیں جگانے آئی تھی، میں نے بات بناتے ہوئے کہا اور اٹھ کے ڈرتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کی میز پہ میں حمیرہ کو ناشتہ کرتے دیکھتی رہی۔ امی کیا بات ہے، آپ ناشتہ نہیں کر رہی؟ حمیرہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں تو وہ میں بعد میں کروں گی، تمہیں جلدی ہے نا، تم کھاؤ۔ ناشتہ کر کے وہ اٹھی اور باہر گیٹ کی جانب بڑھ گئی اور میں بیٹھی خلاؤں میں گو رہی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ حمیرہ کو لے کے شہر چلی جاؤں، لیکن اس کے فائنل کے امتحان ہونے والے تھے، وہاں کس کالج میں داخل کروں گی؟ حمیرہ کو تو سال ضائع ہو جائے گا۔ انکل سبحانی بھی اپنی وائف کے ساتھ انگلینڈ ریسرچ کے لیے گئے ہوئے تھے، ورنہ ان کے ہاتھ چلی جاتی۔ کیوں نہ امی اور بہن کو یہاں بلواؤں، یہ سوچ کے میں نے ٹیلی فون کے نمبر سٹائل کرنا شروع کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہیلو، میں سلمہ بول رہی ہوں۔ کیا حال ہے سلمہ؟ بڑے دنوں کے بعد فون کیا، حمیرہ کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے امی۔ بیٹی تم کچھ دنوں کے لیے آؤ نا، تمہارے ابو بہت یاد کرتے ہیں تم لوگوں کو۔ امی وہ حمیرہ کے امتحان ہونے والے ہیں نا، پھر آؤں گی۔ آپ کیوں نہیں آتی کچھ دن کے لیے میرے پاس؟ میں نے کہا تو وہ بولی، ارے بیٹا کیا بتاؤں، میں تو تمہارے بھائی کی طرف سے بڑی فکر مند ہوں، وہ آج کل اچھے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا۔ کیوں امی، کیا ہوا ہے انہیں؟
बस बेटा वो भटक गया है, बुराई के रास्ते पे चल पड़ा है। कल तुम्हारे अब्बू ने खुद उसे सुल्तान के अड्डे पे चरस पीते देखा, तब से वो इंतहाई परेशान है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। अच्छा अम्मी, वो आयशा कहाँ है? बेटा वो अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज टूर पे मरी गई है, 1 हफ्ते के बाद लौटेगी। अच्छा अम्मी, मैं हुमैरा के इम्तिहान के बाद चक्कर लगाऊंगी, आप अब्बू को सलाम देना। अच्छा बेटा, हुमैरा को मेरा सलाम देना। जी अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। और मैंने रस्सियाँ रिसीवर ग्राइंडर पे रख दिया। सारा दिन बस ये सोचते गुजरा कि क्या करूं। रात हुई तो डर और खौफ ने आन घेरा। मैंने आज जागने का फैसला किया। मैंने सोचा कि आज इस साय से या जो कोई भी है इससे 2 टूक बात करनी चाहिए। हुमैरा को उसके कमरे में सुला के मैं अपने कमरे में आई, लेकिन मैं जागती रही। जाए नमाज पे देर तक अपने रब से रहम की भीख मांगती रही। रो रो के मेरी आंखें थक चुकी थी। आखिरकार मेरी बच्ची का क्या कसूर है और आखिर मैंने क्या बिगाड़ा इसका जो वो मुझसे मेरी बच्ची को जुदा करना चाहती है? कौन है वो, क्या है वो? मैं यही सोच रही थी कि अचानक मुझे लाउंज में किसी के चलने की आहट महसूस हुई। मैं दबे कदमों लाउंज की दीवार के साथ आ चिपकी और अंदर झांकने लगी। वो एक साया था, एक औरत का साया जो सरता पांव काली चादर में लिपटा हुआ था। धीरे धीरे चलता हुआ वो आतिशदान के पास आया। वहाँ तो जानू बैठा। मैं बुत बनी उसे तकती रही और सोचती रही कि ये है कौन। अचानक उसके रोने की आवाज आई। वो बड़ी हल्की आवाज में रो रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो चीखना चाहती हो, अपना दुख बताना चाहती हो, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के उसे कुछ ना सूझ रहा हो। उसकी सिसकियों में इतना दर्द और सोच था कि मेरी भी आंखें नम होने लगी। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हुई। दिल चाहा कि करीब जाके उससे रोने का सबब पूछूं कि अचानक मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। आतिशदान में खुद ब खुद आग भड़क उठी। सुलगते शोलों के दरमियान एक धुंधली सी छवि नजर आई। कुछ गौर करने पे अंदाजा हुआ कि आतिशदान में 2-3 साल का मासूम बच्चा या बच्ची पड़ी चीख रही है। वो साया उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों के दरमियान भड़कती हुई आग की खलीज हायल थी। देखते ही देखते आन की आन में बच्चा या बच्ची जल के खाक हो गई। उफ खुदाया, कैसा खौफनाक मंजर था। मैं भी आखिर माँ थी, मेरी ममता बेदार हुई। मैंने मुंह दूसरी तरफ किया कि अचानक उस साय की सिसकियां उभरने लगी। उसने धीमे लहजे में रोना शुरू किया, लेकिन अब उसकी आवाज में दर्द के साथ गुस्सा भी शामिल था। मेरा दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा। यूं महसूस हुआ जैसे वो साया मेरी तरफ खूंखार अंदाज में बढ़ रहा है। मेरा सर चकराने लगा और मैं वही चौखट में बेहोश होके गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो नरम गुदास बिस्तर पे पड़े हुए पाया। मेरे सामने हुमैरा बैठी थी, जबकि सरहाने की तरफ डॉक्टर असलम थे। असलम मेरे शोहर के बड़े अच्छे दोस्तों में से। हुमैरा बेटा, ये दवाएं इन्हें पिलाना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन्हें शिफा देगा। और हुमैरा ने उनके हाथ से एक पर्चा थाम लिया। जी बेहतर, हुमैरा ने कहा और फिर डॉक्टर को बाहर छोड़ आई। वापस आई तो मुझे होश में देख के खुशी से खिल उठी। अम्मी, क्या हुआ था आपको? मैं महसूस कर रही हूँ कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं। चले नानों के घर चलते हैं, उसने अपनी बाहें मेरे गले में डालते हुए कहा। नहीं हुमैरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। तुम्हारे इम्तिहानात हो जाएं तो नानी के घर चलेंगे, मैंने उसे प्यार करते हुए कहा। अच्छा ये बताएं रात को क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, मैंने बात बनाते हुए कहा। मैं उसे बिला वजह परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसके एग्जाम होने वाले थे और वो यूं ही खौफजदा हो जाती। तो फिर आप बेहोश क्यों हो गई? वो मैं रात को वहाँ से गुजर रही थी तो यूं ही तुम्हारे अब्बू की याद आई, बस फिर मुझे होश न रहा, मैंने बात बनाते हुए कहा। अच्छा छोड़े, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है, मैं कॉलेज चलती हूँ, आप आराम करें, वापसी पे आपकी दवाई ले आऊंगी। ओके टेक केयर, बाय। उसे मेरे गाल चूम के बाहर कदम बढ़ाए, जबकि मुझे एक मरतबा फिर सोचने आन गिरा। मेरे सहन में वाकयात की केसर चलने लगी। वो सब क्या था जो मैंने रात को देखा? आखिर ये सब कुछ क्या है? उस दिन मैंने पक्का इरादा किया कि आज हर सूरत मैं इस हकीकत से मालूम करके रहूंगी। अब मेरा हौसला पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुका था। मैंने दिल में ये मुसम्मम इरादा किया, खुदा खुदा करके रात हुई। हुमैरा खाना खाने के बाद काफी का कप हाथ में थामे अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं लॉन्च में सोफे पे बैठी वक्त गुजरने के लिए मैंने मशहूर और मकबूल एक नावल की वर्कगर्दानी शुरू कर दी। वक्त गुजरने का पता ही न चला और रात के 2 बज गए। अचानक एक खटके से मैं चौंकी। मैंने दरवाजे की चौखट में नजरें गाड़ी। उसी लम्हे वो साया अंदर दाखिल हुआ। वो सरतपा काली चादर में मलबूस किसी औरत का साया बड़ा खौफनाक दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन उसके लंबे बालों की लिटें बाहर छू रही थी, जिससे अंदाजा होता था कि उसके बाल इंतहाई बेतरतीब और बिखरे हुए हैं। रात के पिछले पहर एक साया, एक खौफनाक साया मेरे सामने था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना दहशतनाक मंजर होगा। बहरहाल वो मामूल के मुताबिक बगैर इधर उधर देखे आतिशदान की तरफ बढ़ने लगी।
میں تو جیسے اسے نظر نہ آئی۔ وہ جو ہی آتش دان کے سامنے بیٹھی، میں نے ہمت کر کے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے بات ضرور کرو گی، لیکن یہ سن لو کہ میں خمیرہ کی جان لے کے رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے خوف سے جھنجھلی لی اور ایک مرتبہ پھر خاموشی کے سکوت کو دوہرا۔ آخر کیوں؟ خمیرہ نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم کہتی ہو اس نے میرا کیا بگاڑا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اف خدایا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے دیکھ کے میں تو کیا میری روح تک لرز گئی۔ کیا بگاڑا تھا میری شمیلہ نے آفتاب احمد کا؟ کس جرم کی سزا ملی میری بچی کو؟ اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کچھ دن خاموش رہی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور غصے سے بولی ختم کر دوں گی، نہیں چھوڑوں گی میں اس کی نسل کو، سب کو ختم کر دوں گی، ہاں سب کو۔ اور میری طرف دیکھنے لگی جیسے ابھی بھی مجھ پہ جھپٹ پڑے گی۔ میں نے اپنی مٹھی مضبوط سے بھینچی جس میں حسب معمول میری تسبیح موجود تھی۔ نہ جانے کیوں رات کی اس پہر اس عجیب الخلقت مخلوق سے ہم کلام ہو کے مجھے وہ خوف محسوس نہ ہوا جو آمدی کو ہوتا ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں اگر کوئی اور ہوتا تو اس وقت اس کی روح کوہ کاف کی وادیوں کی سیر کر ہی ہوتی۔ شاید یہ اللہ کی ذکر کی بدولت تھا یا شاید تسبیح کے ساتھ کی کرامت تھی کہ میں اس سے دوبارہ گویا ہوئی۔ تم جو کوئی ہو مجھے بڑی دکھی معلوم ہوتی ہو، بولو تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا کہانی ہے تمہاری؟ کس آگ میں جل رہی ہو تم؟ بتاؤ، آج مجھے سب بتاؤ۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ یہ سب میں نے ہی کہا ہے۔ میرا نام فرحانہ ہے۔ اس نے اپنی داستان شروع کی جیسے وہ بھی کسی کو اپنی داستان غم سنانے کے لیے ترس رہی ہو۔ میں اسی گاؤں کے غریب مزدور کے گھر میں پیدا ہوئی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میری منگنی بچپن سے میرے ماموں زاد عرفان سے طے ہو چکی تھی۔ جب ہم جوان ہوئے تو ہمیں ایک دوسرے سے شدید محبت ہوئی۔ عرفان میرے خوابوں کا شہزادہ تھا، خوبصورتی میں میں بھی کم نہ تھی۔ ہم روز پرانے کنویں کے پاس چھپ کے ملتے۔ ایک دن وہ مجھ سے مل کے اور کل دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ میں نے گرا اٹھایا اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گاؤں کے زمیندار کے بیٹے آفتاب نے میرا راستہ روکا۔ آفتاب کی ہمیشہ مجھ پہ بری نظر ہوتی، مجھ پہ کیا گاؤں کی ساری لڑکیوں پہ۔ مجھے تو اس کے نام سے نفرت تھی۔ کہاں جا رہی ہو رانی؟ اس نے گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تم سے مطلب؟ میں نے غصے سے جواب دیا۔ مطلب کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ کبھی ہم غریبوں کو بھی وقت دے دیا کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں غصے سے تلملا اٹھی اور دوسرے ہاتھ سے گلا چھوٹا اور میرا ہاتھ اس کے گالوں پہ اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ حیران زدہ رہ گیا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ گاؤں کی ایک معمولی سے لڑکی نے زمیندار کے بیٹے کو تھپڑ مار دیا ہے۔ اگر آئندہ میرا راستہ روکا تو اس سے بھی بری طرح پیش آؤں گی، سمجھے؟ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا اور گھر آ گئی۔ وہ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آفتاب احمد اس دن کے بعد جب سامنے آیا اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ میں یہ سوچ کے مطمئن ہو گئی کہ چلو آفتاب سدھر گیا، لیکن وہ تو اتنے عرصے سے آتش فشاں کی طرح اپنے اندر لاوا جمع کر رہا تھا۔ بہرحال میری اور عرفان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ زمیندار نے بھی شرکت کی اور سب سے حیرانگی کی بات یہ کہ آفتاب بھی شریک ہوا۔ وہ کافی سدھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ زمیندار نے ہماری شادی کا تحفہ ہمیں اس حویلی کے ایک سرونٹ کوارٹر کی صورت میں دیا۔ ہم غریب لوگ زمیندار کی حویلی کے سرونٹ کوارٹر کے صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ زمیندار نے یہ اعلان کر کے ہم سب کو حیران کیا۔ ہم بڑے خوش ہوئے۔ دوسرے دن اپنا سامان کوارٹر میں شفٹ کر کے یہاں آئے۔ یہاں ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا جانے لگا۔ میں پہلے ہی عرفان کی محبت میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ زمیندار کے بدلے تقریباً ہر روز آ کے خیر خیریت پوچھ لیا کرتے۔ آہستہ آہستہ میں نے آفتاب احمد والا واقعہ بھی بھلا دیا۔ صبح عرفان زمینوں پہ کام کرنے چلے جاتے، شام دیر سے لوٹتے، لیکن میں پھر بھی مطمئن تھی کیونکہ یہاں مجھے ہر طرح کا سکون میسر تھا۔ وقت ایسے ہی گزرا۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے آفتاب مجھے باقاعدگی سے نوٹ کرتا ہے۔ میں اکثر کھڑکی کھول کے صفائی کرتی تو مجھے کئی مرتبہ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے تک رہا ہو، لیکن دروازہ کھول کے دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ جو ہی میں نے کھڑکی کھولی سامنے آفتاب کھڑا تھا۔ میں ذرا پیچھے ہٹی، مکمل اطمینان سے پوچھا کیا بات ہے آفتاب؟ فرحانہ، میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ تمہیں شاید وہ تھپڑ یاد نہیں، دیکھتی جاؤ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اسے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں کام کے رہ گئی۔ میرے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔ شام کو عرفان آئے۔ میں نے باتوں باتوں میں انہیں یہاں سے چلنے کو کہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے ڈالا یہاں کیا پریشانی ہے، اور ویسے بھی میرے گھر میں تو میری بہن پہلے ہی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ڈیرا جمائے ہوئے بیٹھی ہے، ہم بھلا کہاں رہیں گے؟ تو میں چپ ہو گئی۔ انہیں کیا بتاؤں؟ کاش اسی دن انہیں سب کچھ بتاتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا جو کہ بعد میں ہو چکا۔
فرحانہ نے سر آہ بری اور دوبارہ اپنی کہانی سنانے لگی۔ اس دن کے بعد آفتاب دوبارہ نہیں آیا اور نہ ہی مجھے نظر آیا۔ میں اس واقعے کو بھول گئی کیونکہ اب ہمارے آنگن میں ایک ننھی گلی کھلنے والی تھی۔ اس خوشی نے مجھے سب کچھ بھلایا۔ عرفان کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے دیوانے ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں چاند سی بیٹی سے نوازا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم 2 سے 3 ہوئے۔ بچی کا نام ہم نے شمائلہ رکھا۔ میری شمائلہ میری آنکھوں کا تارا تھی، میرے دل کی ٹھنڈک۔ کیا بتاؤں کتنا پیار تھا ہم دونوں کو اس ننھی سی جان سے۔ وہ وقفے پر کے لیے رکی، اپنی آنکھوں سے دوبارہ آنسو کی برسات شروع کر دی۔ میں بھی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اس کی کہانی سے خاصی دلچسپی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ہی خاموشی کا سکوت توڑا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری بیٹی 3 سال کی ہو گئی۔ میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، عرفان بھی اس پہ جان چھڑکتے۔ ہماری زندگی ایسے ہی خوشی سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کس کی نظر ہمارے ہنستے بستے گھرانے کو لگ گئی۔ ایک دن میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون؟ میں نے دروازے کے قریب جاتے ہوئے پوچھا۔ شمائلہ ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں ہوں باجی، فرحاندہ جلدی دروازہ کھولیں۔ میں نے جلدی سے کنڈی کھولی۔ فرحاندہ بغیر کچھ کہے سنے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باجی آپ کے میاں کو کھیت میں زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ کیا؟ اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ حویلی میں پڑے ہیں، آپ جلدی چلے۔ اور میں ننگے پاؤں حویلی کی طرف دوڑ پڑی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا سامنے چارپائی پہ عرفان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تڑپ رہے تھے۔ میں دوڑ کے ان کے قریب گئی۔ عرفان کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہوا؟ میں نے ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا اور جواب میں صرف اتنا کہہ سکے، فرحانہ شمائلہ کا خیال رکھنا۔ اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ نہیں، میں وہیں چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو خود کو حویلی کے خوبصورت اور عالیشان کمرے میں نرم و گداز بستر پہ پایا۔ میری آنکھیں بھی کھلی نہ تھی کہ سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اتفاق سے اسی دن اس کے والدین کسی عزیز کے گھر دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ حویلی خالی تھی، نوکروں کو بھی اس نے چھٹی کر دی۔ میرے سامنے آفتاب کھڑا کمینی سی مسکراہٹ مسکرا رہا تھا، جبکہ میری معصوم بچی شمائلہ اس کے مضبوط بازو سے نکلنے کے لیے ناکام جدوجہد کر رہی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھی۔ چھوڑو میری بچی کو، کیا چاہتے ہو تم؟ میرے لہجے میں نفرت و حقارت نمایاں تھی۔ میں بڑی جلدی اس کے قریب پہنچی تاکہ شمائلہ کو اس کی گرفت سے آزاد کروا سکوں۔ مجھے پہچانا؟ میں آفتاب احمد، وہی جسے تم نے تھپڑ مارا تھا، یاد آیا؟ جانتی ہو میری زندگی میں میرے ماں باپ نے کبھی مجھے نہیں مارا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم اپنی بے عزتی بھول گیا ہو؟ نہیں میری جان۔ اور ہاں، اتنا عرصہ میں خاموش صرف اس لیے رہا کہ تمہارے لیے مناسب سزا تجویز کروں، اور آج وہ وقت آیا کہ میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ عرفان کو بھی میں نے راستے سے ہٹایا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اور اسے، اس نے بچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میں اپنے اور تمہارے بیچ آنے والی ہر چیز کو تباہ کروں گا۔ ذلیل کمینے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور میرے نازک ہاتھوں کے بے مقصد اور وار اس کے مضبوط جسم پہ چلنے لگے۔ اس نے مجھے ایک طرف دھکا دیا، بچی کو اٹھائے باہر نکلا۔ جاتے وقت اس نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ میرے کئی مرتبہ زور لگانے پہ بھی نہ کھلا اور میں محض دروازہ پیٹتی رہ گئی۔ ذلیل کمینے، چھوڑ دے میری بچی کو، خدا کے لیے چھوڑ دے۔ میں چیختی تڑپتی رہی، لیکن اس بھیڑیے پہ بھلا کیوں اثر ہونا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے کمرے میں آگے پیچھے نظریں دوڑائی۔ سائڈ ٹیبل پہ ایک لمبی سی سلاخ پڑی نظر آئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں کس نے رکھی ہے، اور نہ یہ سوچنے کی کوشش کی وہاں کس نے رکھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کامیاب ہو گئی، یعنی کہ دروازہ مجھ سے کھلا۔ میں پاگلوں کی طرح حویلی کے کمرے میں اپنی بچی کو تلاش کرتے ہوئے آوازیں دیتے ہوئے دوڑ رہی تھی۔ میری حالت بڑی بری ہو رہی تھی۔ سر کے بال بکھر گئے، چہرہ آنسو کی وجہ سے شدید پسماندہ ہو گیا۔ دوڑتے دوڑتے میں لانچ کی طرف بڑھی۔ وہاں کا منظر دیکھ کے گویا میں سچ مچ پاگل ہو گئی۔ میری پھولو جیسی بچی، جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، آتش زار میں جل رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے وہ تڑپ رہی تھی، لیکن جب تک میں اس کے قریب پہنچی، اس کی آخری چیخیں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہاں صرف اس کا کوئلہ جسم تھا۔ اس کے بعد میں سچ مچ پاگل ہو گئی۔ میں نے کہا مار کے ہنسی اور پھر خود ہی رو دی۔ اچانک غصے سے اٹھ کے میں نے باہر دوڑ لگائی، کیونکہ مجھے آفتاب کو ڈھونڈنا تھا۔ میں خوشو خاص سے بیگانی ہو کے سڑک پر دوڑتی چلی آئی۔ مجھے خیال نہ رہا کہ کب میں ریلوے لائن پہ پہنچی اور کب ریلوے لائن مجھے کچلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گئی، لیکن یقین کریں اس کی کہانی سن کے میری آنکھیں بھیگ گئی۔ اف، کتنا بڑا صدمہ تھا اسے۔ اس کی آتما کو واقعی چین کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے دل میں سوچا کہ اچانک اس کی غصیلی آواز کانپ اٹھی، نہیں چھوڑوں گی اب میں اس کی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑوں گی، سب کو اسی آتشدان میں چلاؤں گی جس میں میری شمائلہ جلی تھی۔ پھر 1 منٹ کے وقفے کے بعد میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، سلمہ، کل رات 2 بجے میں تمہاری بچی کو آفتاب کی سل کو مٹا دوں گی۔
پھر مجھے سکون نصیب ہوگا. کل میں ضرور آؤں گی. میرا انتقام کل ختم ہو جائے گا اور تم بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تمہارے بھاگنے کے سارے راستے بند کر چکی ہوں. اور وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی جبکہ میں ناقابل فراموش اور ناقابل برداشت مصیبت میں پھنس چکی تھی. یا اللہ یہ سب کیا ہے آخر؟ اس میں میرا کیا قصور؟ میری حمیرہ کا کیا قصور؟ میں سوچتی رہی اور نہ جانے کب نیند کی باہوں میں چلی گئی. صبح مجھے حمیرہ نے جگایا. امی اٹھی کیا اب تک سو رہی ہے؟ اوہ تو کیا میں اب تک سوتی رہی؟ میں نے گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا. تم کالج نہیں گئی؟ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آج چھٹی ہے بھائی. اس نے مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور میں اٹھ کے فریش ہونے چلی گئی. کتنی دردناک کہانی تھی فرحانہ کی. میں نے سوچا اور اچانک سوچ کے لرز گئی. کیا اب وہ میری بچی کو؟ میرے خدا میں کیا کروں؟ دن ایسے ہی سوچتے میں گزرا. حمیرہ کی فرینڈز اب چھٹی منانے کے لیے حویلی میں آئے اس لیے دن کو خوب رونق لگی رہی. لیکن میرے دماغ میں تو آندیاں چلتی رہی. جو رات قریب آ رہی تھی میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے. یا اللہ اب کیا ہوگا؟ بس تو میری بچے کی حفاظت کرنا. میں حویلی کی چھت کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بول اٹھی. اب رات کے 1:30 پہ میں اپنی حمیرہ کے کمرے میں بیٹھی آنے والی بری گھڑی کے ٹل جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی. میری نظر حمیرہ پہ اور دوسری گھڑی کی سوئیوں پہ پڑی. میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری کیا کیفیت ہے. میں اکیلی کر بھی کیا سکتی ہوں سوائے دعاؤں کے. پھر اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا. میں قدرے مطمئن ہو گئی. میں حمیرہ سے اب مزید ایک لمحے بھی دور نہیں رہنا چاہتی تھی. اس لیے اس کے سونے کے بعد میں اس کے کمرے میں آئی. ابھی میں آنے والی گھڑی کی پیچیدگی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک گھڑی 2 بجنے کا اعلان کر دیا. اچانک کمرے میں دھواں اٹھنے لگا. تسبیح حسب معمول میرے ہاتھ میں تھی. چند سیکنڈ کے بعد دھواں چھٹا. وہاں ایک انتہائی خوبصورت عورت کالی چادر میں ملبوس دکھائی دی. خوبصورت میں نے اس لیے کہا کہ آج خلاف معمول اس کا چہرہ بے نقاب تھا. اس کا معصوم اور بکھرا ہوا چہرہ بہت ہی پرکشش تھا. آج اس دنیا میں میری آخری رات ہے. میرا وقت ختم ہوا اور تیری بیٹی کا بھی. اس نے حمیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں گرج تھی جس سے میں گھبرا گئی. حیرت انگیز طور پہ حمیرہ بے خبر پڑی سو رہی تھی جیسے اس نے کوئی آواز سنی نہ ہو. پھر فرحانہ حمیرہ کی طرف بڑھنے لگی. نہیں خدا کے لیے نہیں فرحانہ میری بچے کو چھوڑ دو. میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ آخر مجھے کیوں بے اولاد کرنا چاہتی ہو؟ میں اٹھتے ہوئے چلائی. وہ رکی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی. یہ تمہاری بیٹی نہیں آفتاب کی نسل ہے. اسے ختم کر کے مجھے سکون ملے گا. تم میرے راستے میں مت آؤ ورنہ انجام برا ہوگا. اس کی آنکھوں میں غصہ تھا. اس کے لہجے میں درستی اور سختی تھی. وہ دوبارہ حمیرہ کی طرف بڑھنے لگی. میری کوشش بیکار ہو گئی لیکن اب یوں خاموش بھی تو نہیں رہ سکتی تھی. لہٰذا آخری مرتبہ کوشش کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ گئی. نہیں فرحانہ تمہیں تمہاری ممتا کا واسطہ. تمہیں تمہاری مری ہوئی بچی کا واسطہ. اور میں نے اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال دیا. وہ جیسے ساکت ہو گئی. حیرت کے ملے جلے آثار چہرے پہ سجائے مجھے گھورنے لگی. خدا کے لیے فرحانہ میری حمیرہ کو میرے دامن میں ڈال دو. خدا کے لیے اسے کچھ مت کہو. کیا کسی ماں کی گود اجاڑ کے تمہاری روح کو سکون مل جائے گا؟ کیا یہی ہے تمہارا انتقام؟ فرحانہ اسے اپنی شمیلہ سمجھ کے چھوڑ دو پلیز. رحم کرو. تم ایک ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی قسم. اتنا کہہ کے جیسے ہی میرے جسم سے مزید بولنے کی طاقت چھن گئی ہو میں وہیں اس کے قدموں میں سر جھکائے بیٹھ کے آنسو بہانے لگی کیونکہ میں اس کے علاوہ اپنی بچی کو بچانے کے لیے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. میری یہ حالت دیکھ کے شاید فرحانہ بھی آپ دیدہ ہو گئی. اٹھ جاؤ سلمہ تم جیتی میں ہاری. آج ایک ماں نے دوسری ماں کے انتقام کو اپنے آنسو سے زیر کر دیا. جاؤ خوش رہو. تم دونوں میرے سکون کے لیے دعا کرنا. اس نے ایک پیار بھری نظر سوتے ہوئی حمیرہ پہ ڈالی اور ہوا میں غائب ہو گئی.